औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे कुरान के साथियों का? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके घरों में खैर आफियत और बरकत रखे। अल्लाह ताला आसानियाँ। वालेकुम अस्सलाम आपा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करम फरमाए। आज हमने 185 आया हमने कर ली थी। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। ये बहुत ही ज़बरदस्त अम, हमारे लिए एक मोटो है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो दूर कर दिया गया आग से, असल में आग से बचाव जो है वो सबसे बड़ी अ, जीत है या सक्सेस है जो हम पूरी करेंगे अगर आग आग से बच जाएं, क्योंकि हर चीज का अजाब जो है वो आग में जाना है। कोई भी गुनाह हम ऐसा करें तो उसकी सजा अल्लाह ताला ने आग लिखी है। तो अगर जब तक हम आग से नहीं बचेंगे तो हमारी सजा का अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर कोई फायदा नहीं। इंसान जो है अगर आग से नहीं बच सका तो फिर कोई उसको कोई और बचा नहीं सकेगा, क्योंकि आग के फिर निशान भी रहेंगे बाकी। और फिर आग जो है अ, जब वो छूती है तो फिर जाहिर है फिर और भी नुकसान कर जाती है। और आग यहाँ की आग से 70 गुना ज्यादा उसकी शिद्दत है वहाँ की आग की। और जब हौलनाकियाँ उस आग की सुनाई जाती हैं कि जब जो हम पढ़ते हैं जहन्नम के बारे में कि उसमें किस तरह की आवाजें होंगी और लोग किस तरह चीख रहे होंगे और क्या उनका हाल होगा, तो फिर इंसान डर जाता है। क्योंकि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत तो एक दिन आकर ही रहनी है। बेहतर है कि हमें इन लोगों में अल्लाह ताला शामिल करे। वमा हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और नहीं जिंदगी दुनिया की मगर सामान धोखे का सामान है। और हर दूसरा बंदा जो है वो आपको धोखा दे रहा है। मज़े की बात तो ये है कि आप जिन पे यकीन करते हैं, जिनके ऊपर आप तवक्कल करके बैठते हैं, वही बंदे आपको धोखा भी दे रहे होते हैं। और ये दुनिया है ही तो आजमाइश और धोखा। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं लतुबलवुन्न, अलबत्ता तुम जरूर आजमाए जाओगे। हम रोज सूरत तबारक पढ़ते हैं ना, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सूरत मुल्क में। तो उसमें भी हमारे रोज आता है कि हमें रोज ये मैसेज आता है वाला वाला यबलुवन्नकुम व अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम लोगों को आजमाया जाएगा, तुम्हारे अमाल से आजमाया जाएगा। तो तुम अलबत्ता जरूर आजमाए जाओगे फी अम्वालिकुम, अपने मालों में, व अनफुसिकुम, और अपने नफ्सों में। आप ये देखें अल्लाह ताला की फॉर्मेशन के बहुत जगह पर माल पहले आता है। सूरत अल निसा में इंशाअल्लाह ताला आप लोग पढ़ेंगे ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैरु उलिल दरारी वल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। अल्लाह ताला वहां पे भी ये बात करते हैं कि माल, वो जो बैठे रह गए वो मोमिन, और जो बाहर ना निकल सके, जहाद नहीं कर सके, वो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपने मालों से और फिर जानों से। तो हमेशा मालों की आजमाइश पहले आती है, फिर जान की आजमाइश आती है। तो लातुबुलावुन्न, और अलबत्ता जरूर आजमाए जाओगे फी अम्वालिकुम, अपने मालों में, व अनफुसिकुम, और अपने नफ्सों में, वला तस्माउन्न, और अलबत्ता तुम जरूर सुनोगे। समा सीन मीम, इब्तला, इब्तला था रूट वर्ड इसका, हमजा बे लाम। इब्तला होता है आजमाइश में डालना, इब्तला से है ये। लातुबलावुन्न, और यहाँ पे दोनों तरफ से इसको शिद्दत दी गई है। ला करके अलबत्ता जरूर, तुबलावुन्न बाउनून जमा का सीगा है। बला बे बे लाम हमजा,
بلا روٹ ورڈ ہے، بے لام واو، بے لام حمزہ، بلا بلا جیسے بلا آتی ہے، بلا بھی ہوتی ہے نا، آزمائش ہوتی ہے، لتبلاون، اور البتہ تم ضرور ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مال، میم واو لام، مال، و انفسی نون، فی سین نفس، اور اپنے نفسوں میں، وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور سنو گے۔ اتنا شدت دی جا رہی ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا، یاد رکھو تمہیں آزمایا جائے گا، یہ ترجمہ آ رہا ہے اس کا، یاد رکھو کہ تم ضرور البتہ سنو گے۔ اور آزمائش کہاں سے ہوگی؟ مالوں میں سے بھی اور تمہاری جانوں میں سے، اور تمہیں لازمن سننی پڑیں گی، لازمن لا تسمعون، سننی پڑیں گی، تم ضرور سنو گے، من الذین، ان میں سے جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے جنہوں نے اشرکو شرک کیا، اذن اذیت، کثیرن بہت سی، سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا تھا، بڑی تکلیف دہ باتیں۔ ایکچولی یہاں یہ بات کی گئی، کچھ چیزیں حذف کی جاتی ہیں، بیچ میں ہوتی نہیں، کہ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، اپنے نفسوں میں، اور البتہ تم ضرور سنو گے اس میں سے جو دیے گئے کتاب تم میں سے پہلے، یعنی کہ تم میں سے پہلے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، یہ دین دیا، تم تو ان لوگوں کو کیا کرنا پڑا تھا؟ باتیں سننی پڑی تھی، من الذین، ان سے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، اذن اذیت، اذیت کثیرہ، بہت ساری باتیں، بہت ساری اذیتیں۔ مکمل کر لوں سور آیت، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مزید تفسیر کرتی ہوں۔ وَإِنْ، اور اگر، تصبروا، تم صبر کرو، صاد بارا صبر، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، کاف واو یا قوی، قوا، قوی سے، تقوی تقی، تم تقوی اختیار کرو، تم بچ بچ کے چلو، فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بے شک ذَلِكَ، یہ من عزم الامور، بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے، عزم، عین زا میم، عزم امور، امر سے حمزہ میم را، امر ہوتا ہے کام۔ جی جناب، اب یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے بھی کہا گیا تھا نا، سورۃ البقرہ میں شاید انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پڑھا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفٍ وَجُوعٍ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آیہ نمبر 155 ہے سورۃ البقرہ کی، ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کس قدر، خوف سے اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں سے اور ثمرات کے نقصان سے۔ تو یہاں تمہیں آزمایا، لازماً آزمایا جائے گا، یہاں آزمائش کی جائے گی، تمہارے مالوں میں سے بھی، تمہاری جانوں میں سے بھی، کان کھول کے جیسے سن لو کہ یہ ایمان کا رستہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا رستہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا، جنت بہت مشکل ہے، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یوں ہی جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات بھی واقعہ نہیں ہوئے، پہلے ہم نے پڑھا کہ جو پہلوں میں دیے گئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جیسے وارن کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں ہماری آزمائش ہوگی، کیونکہ اہل ایمان ان کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اور بار بار اس بات کو منافقین میں سے عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عباد کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خارج میں تشریف لے گئے۔ رستے میں ایک مجلس میں مشرکین، یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو مٹی تھی، جو گرد تھی، وہ اٹھی، تو اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا، بڑا منہ سا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر قبول
انہیں ٹھہر کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی کہ تم قبول کر لو اسلام، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات ایسی بدتمیزی کی اور گستاخانہ کلمات کہے، اور وہاں بعض مسلمان بھی موجود تھے۔ تو مسلمانوں نے وہاں پہ کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور ان کی تکریم کی۔ اب دونوں میں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا، ان کو اچھا نہیں لگا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حرکت کی ہے، اور وہ آپس میں ظاہر ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہا ہے، کیسی بدتمیزی کر رہا ہے، تو ان کے اندر آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کروا رہے تھے کہ بس کر دو۔ پھر وہاں پہ حضرت سعد کے پاس پہنچے اور انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن نبی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں کے جو لوگ تھے ان کو وہ اس کی تاج پوشی کرنے لگے تھے، وہ اس کو لیڈر مان رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی جو سرداری ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کا جو ایک ڈریم تھا، ایک اس نے جو دیکھا تھا اب کہ میں یہاں کا سردار بن جاؤں گا، وہ ادھورا رہ گیا، اور اب اسے اس بات کا صدمہ ہے سخت، اور اب اس کے بغض اور عناد کی وجہ سے کافی مشکل ہے۔ اس لیے کہا کہ آپ درگزر سے ہی کام لیں، اور یہ آیات جو تھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، کیا تھی کہ تم لوگوں کو آزمایا جائے گا، تمہیں باتیں بھی سننی پڑیں گی، تم سے پہلے جو قرآن جن کے اوپر یہ کتابیں آئیں اور جو اسلام لے کے آئے اور انہوں نے شرک کیا، مشرکین تھے، انہوں نے بہت اذیتیں پہنچائیں، اور یہاں پہ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ دونوں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے ان کو تانے بھی دیا جاتے، ان کو برا بھلا کیا جاتا، اس طرح مشرکین جو تھے ان کو ایک ان کا مذاق اڑانے کا موقع بھی مل جاتا، ان کی بھی آزمائش تھی، اور مدینہ میں آنے کے بعد منافقین کی بھی آزمائش تھی، اور عبداللہ بن ابی بھی کی سب سے زیادہ تھی، اور پھر اس نے جو نبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اس کی بھی اس کو بڑا غم تھا کہ انہوں نے وہ جگہ لے لی ہے، تو اس غم سے، اس صدمے سے انتقام کے طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سناتا، مسلمانوں کو باتیں کرتا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو ایکچولی کیا کہا جا رہا ہے پھر، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، تو یہ تو بہت کیسے کاموں میں سے ہے، عزم الامور، یہ بھئی عظیم ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جب بھی ہم مشکلات میں پڑیں، ہمیں دین کی راستے میں کوئی مشکل آئے، کوئی ہمیں کوئی باتیں سنائے، کوئی ہمیں ایسی ایسی باتیں کہے، اول تو ہمیں کوئی اتنی سننی نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی تم مولانی ہو گئی ہو، تم تو ہر وقت قرآن ہی پڑھی رکھتی ہو، کوئی اور دنیا میں کام نہیں کرنا تم نے، یا آپ کوئی اور کام نہیں ہے، آپ یہ سوچیں کہ یہ ویسے تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، لیکن عام مسلمانوں اور آئندہ بھی آنے والوں ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آزمائش تو ہوگی، اور تمہیں ہر قسم کی قربانیاں بھی پیش کرنی ہوگی، بیمار بھی ہوگے، جان جان مال کا کیسے ہوتا ہے، جیسے جانوں کا نقصان کیا ہوتا ہے، آزمائش کیا ہوتی ہے، مال ختم ہو جائے گا، مال ہوگا نہیں، مشکل آئے گی، یا پھر جابس چلی جائیں گی۔ مالوں کی پریشانیاں اور آزمائشیں کس قسم کی ہوتی ہیں، جگہ تبدیل ہو جائے گی،
ہم لوگ دبئی میں تھے، دبئی میں ماشاءاللہ سے کھانا پینا ہر چیز بہت وافر تھا، ہر چیز تھی، پیسہ بہت تھا، برکت بھی تھی۔ اور جب آپ کسی اور جگہ جاتے ہیں، ملک چھوڑتے ہیں، تو ظاہرہ حالات بدل جاتے ہیں، آپ کو وہ فیسلٹیز، وہ ماحول، وہ چیز میسر نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ سوچتے ہیں او ہو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا، نہیں ایسے ہوگا۔ آپ کا دیکھا جائے گا کہ آپ کا ایمان کتنا بلند ہے، آپ کا ایمان کتنا پاورفل ہے، آپ کتنے مضبوط ہیں، اور پھر اپنی جانوں میں بھی۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جیسے مالوں کی، جانوں کی وجہ سے نقصان آئے گا، بیمار ہو جائیں گے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، اٹھنے پڑھنے کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کھڑے کر لینے، اور پھر انتہائی دل کو ٹھیس پہنچانے والی، یہاں جو چھوٹی بات نہیں کی گئی کہ اذیت ان چیزوں سے، وہ الزامات، کچھ جھوٹے الزامات سننے پڑیں گے، کوئی بےہودہ گفتگو سننی پڑے گی، کوئی جیسے ایسی باتیں جو جگر کو تاش کر دیں، ہوتا ہے نا جیسے دل ٹوٹ جائے جس سے، ایسی تشنیع، تان، تو یہ باتیں ہوتی تھی۔ اور جیسے کہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا بھی، صورت المنافقون میں آپ پڑھیں گے، صورت توبہ میں تفصیل آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مزید دیکھیں گے کہ کعب بن اشرف یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت تنگ کیا، اور ان پہ بڑی باتیں کی، ہاں دل شکنی کرنا، دل کم کر دینا۔ تو لیکن علاج کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ کو علاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ علاج کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، علاج ہے تم صبر کرو، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، استقلال، اس سے کام لو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں میں رکھو۔ صبر اور تقوی ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ویپنز بتائے گئے ہیں۔ یہ نہایت ہمت ہمت اور حوصلہ اور اولو العزمی کا کام ہے۔ اس سے ہمت بڑھے گی، اس میں عزم ہوگا، ارادہ پکا ہوگا، اس سے حوصلہ آئے گا، صبر سے کام لینا ہے، چپ رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ صبر اور تقوی سے کام لیتے رہے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی نہ، حالات جنگ میں بھی ان کی طرح کسی نے بھی مقابلہ نہیں کیا۔ لوگ بد زبانی کرتے، تانے دیتے، زیادتیاں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جوابی کاروائی نہیں کی، صبر سے کام لیا۔ یہ ہم میں آ جائے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ کہا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اس سے اور اپنے زندگی کے بھی حالات میں بھی ایسے ہی ہے، تم حملہ، مشکل تو آئے گی، آزمائش تو ہوگی، لیکن کرنا کیا ہے؟ صبر اور تقوی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق، پختہ عہد۔ آپ کو پتہ ہے پختہ عہد، میثاق، واو ساق قاف، واو سا قاف، وثق سے، ایسا عہد جو جس کے ٹوٹنے پر کفارہ بھی دینا ہے۔ الذین، ان سے جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، لتبیننہ، الفاظ حروف کی زیادتی سے شدت پیدا ہو جاتی ہے، الفاظ میں جتنے حروف زیادہ، لا تو بیننہ، اصل میں خالی لفظ تو بیچ میں بیان ہے، بایونون، بیان، بین، لیکن اتنی شدت آ جاتی ہے جب حرف زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لا تو، البتہ تم،
بیننہ، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے، للناسی، لوگوں کے لیے۔ جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے، ولا تکتمونہ، اور نہ تم چھپاؤ گے اسے، اگین تکتمونہ، اور نہ تم چھپاؤ گے اسے نہیں چھپاؤ گے، کس کو؟ کتاب کو۔ یہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کو لوگوں کو بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ فَنَبَذُوهُ، پھر انہوں نے پھینک دیا انہوں نے پھینک دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، وَاشْتَرُوا، اور انہوں نے بیچ ڈالا، ورا، واو را حمزہ ورا، پیچھے کی طرف پھینکنا، ظہور دود ہا را زر، یہ بھی پیٹھ، وشترو، انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اسے سمنن کلیلا، بہت کم قیمت میں، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی۔ فبئسا، تو کتنا برا ہے، ما یشترون، وہ جو خرید و فروخت کرتے ہیں، یا جو، ہاں جی قیمت، وہ جو خرید و فروخت کرتے ہیں یا جو وہ خرید رہے ہیں اور وہ جو کچھ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اہل کتاب سے یہ ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ ان کی کتابوں میں جو احکامات دیے گئے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الزمان ان کی کہ وہ یہ سب سے آخری نبی ہیں، ان کے متعلق جو بشارتیں ہیں، جو علامتیں ہیں جو سائنز دیے گئے وہ بیان کی گئی تھی، ان کا اعلانیہ اظہار کرنا تھا، ان کو چھپانے کے جرم، جیسے انہوں نے ایک جرم کیا ان کو چھپا کر، اور کہا گیا کہ یہ کام نہیں کریں گے، یہ چھپائیں گے نہیں اس کتاب کو، اور ان سائنس کو چھپائیں گے نہیں، مگر انہوں نے خرید و فروخت کر لی، دنیا طلب کی، عہد کو پورا نہ کریں، عہد کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی، اور ان بلکہ باتوں کی لفظی اور معنوی، لفظ بھی تبدیل کر دیے اور معنی بھی، ان میں تحریف کی، اور پھر چھپایا بھی۔ کہا گیا سو بہت برا ہے وہ جو خرید رہے ہیں، فبئس ما یشترون، کہ بہت برا ہے وہ جو کام کریں۔ اس آیت میں عام مسلمان علماء کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حق بات کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب آپ کو دی گئی، ہمیں جو دی گئی، یہ بھی ہم نے نہیں چھپانی، اس کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا، ان سے بھی وعدہ یہی لیا گیا تھا کہ وہ یہ چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا لیا کہ یہ ایک آخر الزمان ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس سے علم کی کوئی بات چھپ گئی یا چھپائی گئی، اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ اس کو آتا تھا، وہ بتا سکتا تھا، لیکن اس نے بتایا نہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کسی کے فائدے کی چیز آپ کے پاس ہو اور آپ چھپا لیں، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ کوئی اچھا سکل ہے، چاہے وہ کوئی کام ہے، دنیا کی غرض اور مفادات کی خاطر آپ کہیں کہ ہمیں، اور یہ کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ ہے اور آپ اس کو شیئر نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں اگر میں نے اس کو بتا دیا
جیسے بہت سارے لوگ دین ہی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اگر ہم نے قرآن کھول لیا اور کتاب پڑھی تو پھر ہمیں تو کچھ کرنا پڑ جائے گا۔ تو یہاں پہ جن کو تورات اور انجیل میں ہر چیز کلیئرلی دی ہوئی تھی، اور تھا کہ آخری نبی کی ہر ساری صفات بھی بیان کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں اور چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ تو یہ اہل علم کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اب جو علم نافع یہ کتاب آ گئی ہے، اور جو لوگوں کے عقائد درست کرے گی، ان کی اعمال کے اصلاح کرے گی، ان کے ان کے فائدے کی چیز ہے، یہ لوگوں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کے سمنن قلیلہ، تھوڑے فائدے، تو تھوڑا فائدہ جو ہے قلیل ہی ہوتا ہے، ہمیشہ تھوڑا ہی رہے گا، دنیا کا فائدہ ہمیشہ تھوڑا ہی رہے گا۔ اللہ لا تحسبن الذین یفرحون، نہ آپ ہرگز سمجھے انہیں جو خوش ہو رہے ہیں، بما اس پر جو تو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَ اور وہ پسند کرتے ہیں، کہ یحمدو وہ تعریف کیے جائیں، حمد کیے جائیں، ہا میم دال، یحمدو وہ کہ وہ حمد کیے جائیں، بما اس پر جو لم نہیں، یفعلو انہوں نے کیا، فعل فاعل لام، ولا تحسبن اور نہ وہ سمجھیں، ولا تحسبن اور نہ ہرگز وہ سمجھیں، پھر شدت آ گئی ہے، ہا سین با دونوں روٹ ورڈ، لا تحسبن اور اور تحسبن ہرگز وہ نہ سمجھیں، بمفازتن نجات پانے والا، فاز ہوتا ہے کامیابی، فازا فوزا عظیما، تو یہ فائدے کی یا نجات پانے والی، منل عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اب وارن کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں، یہ اپنے کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے انہیں کیا ان پر بھی تعریف کیا جائے، اور جو انہوں نے نہیں کیا اس کی بھی تعریف کی جائے۔ آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب، یہ عذاب سے چھٹکارا نہ پائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید، اور جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے، بلکہ جو دوسروں نے بھی کیے ہیں نا ان پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دوسروں نے کر دیے وہ بھی ہمارے کھاتے میں ہی لکھے جائیں، اور جو انہوں نے نہیں کیے وہ بھی، جو کیے وہ بھی اور جو نہیں کیے وہ بھی کرتوت سارے۔ تو یہ بیماری ہوتی ہے، اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں سے کوئی چیز پڑھی، کوئی کالم آپ کو اچھا لگا، آپ نے وہ پکڑا اور آپ نے اپنی فیس بک پہ لگا دیا، کسی اور کے نام کی چیز اپنے اوپر ٹھونپ دی کہ میں آپ نے کی ہے۔ کوئی اور کھانا پکاتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے پکایا۔ ایسی حرکتیں ہم بہت ساری لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی بیماری کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر آیات نازل کی ہیں، بہت گہری آیات ہیں، کیونکہ لوگ وہ چیز کرتے ہیں جو کہ انہوں نے نہ کی ہو، اور جو جاہ پسند ہوتے ہیں۔ جاہ پسند کون ہوتے ہیں؟ جن کو کرسی چاہیے ہوتی ہے، وہ ہر قسم کے پروپیگنڈے کے لیے ہر قسم کے ہتھیار آزما لیتے ہیں۔ لیڈروں میں یہ بیماری عام ہوتی ہے کہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے۔ تو
اس سے پہلے جیسے ہمیں پتہ چلا نا کہ یہودی کتاب جو تھے وہ اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے اور وہ مجرم تھے، مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے یہ بہت اچھا کیا ہے، ہم نے یہ کیا، بلکہ لوگ یہ بتاتے ہیں۔ یہی حال باطل گروہوں کا بھی ہے، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے ان کی غلط اسسٹنس یا ان کی غلط رہنمائی کر کے اور آیات الہی میں اپنے من معنی مانوی کر کے تبدیلی کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ اہل حق ہیں، یہ سچے ہیں۔ یہ ان کی فریب کاری انہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انہیں بچائے گی نہیں، کسی چیز سے نہیں بچا سکے گی۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ بچ جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کرو جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ تو بس یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے، عذاب سے نکلنے میں کامیاب ہرگز نہیں ہوں گے۔ یہ خیال کر رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، یہ تحسبن دو دفعہ ہے کہ ان کا گمان کیا ہے کہ یہ بچ جائیں گے، یعنی جو کام انہوں نے کیے ہیں ان پر جو فخر کرتے ہیں، اتراتے چلے جاتے ہیں، جو کام انہوں نے نہیں کیے ان کے متعلق بھی چاہتے ہیں کہ انہیں ان کاموں کی بھی ان کو شاباش ملے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو، یہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے، بالکل نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کوئی بات دریافت کی تو انہوں نے اس کا غلط جواب دیا، پھر خوش ہوئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا، اب انہیں ہماری تعریف کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو بعض منافقین آپ کے ساتھ نہ جاتے اور آپ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے اور پھر بہت خوش ہوتے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو انہیں عذر اور بہانے پیش کرتے، اور پھر یہ جو عذر اور بہانے قسم کھاتے اور چاہتے کہ اس کام پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا، سوری پتہ نہیں کیوں مجھے یحمدوا میرے منہ پہ بڑا چڑھا ہوا، ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہیں اور کسی اور آیت میں ہوگا نا تو وہ اب منہ پہ چڑھا ہوا، تو وہ تعریف کیا جائیں اس چیز پر جو نہیں انہوں نے کیا۔ ہم بہت سی کاموں میں ہم تعریف چاہتے ہیں جو ہم نے کہ نہیں کیا ہوتا۔ اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے۔ اس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ خوشامد پسند ہوتے ہیں، وہ بغیر تعریف کے دھکے کے چلتے ہی نہیں، ان کو تعریف دو، شاباش دو تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ شاباش، بڑا اچھا کیا آپ نے، شاباش آپ آئے۔ مجھے اس قسم کی نہ شاباش اچھی لگتی ہے اور نہ میں ایسے کرتی ہوں۔ میرے اسٹوڈنٹس کلاس میں آئیں یا نہ آئیں، ایک بھی آتا ہے نا تو میں کلاس شروع کر دیتی ہوں، نہیں آتا تو میں کہتی ہوں فرشتے آئیں، فرشتے موجود ہیں، اور فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں ہماری ایک ایک چیز کو، ایک ایک بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم رکھا ہے، ان کے لیے وعید ہے۔ ہم کس چکر میں پڑے ہیں؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کا اور زمین کی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم کہاں کہاں بہانے بنائیں گے، اللہ جانتا ہے کیا ہم نے سچ بولا ہے، کیا کیا غلط بولا ہے، اور ہر بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور چیز پر پوری طرح وہ قادر ہے۔ تو یہ حقیقت
اگر تم ہر وقت اپنے سامنے رکھو کہ وہ قادر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو شاید نافرمانی کی جرت بھی نہ کر سکو. پھر بندہ یہ سوچے بھی نہ کہ جب وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کو جان رہا ہے، سلطنت اسی کی ہے، مکمل قدرت وہ رکھتا ہے. کتنی سکیری بات ہے. مالک وہ ہے، خالق مالک مدبر. بہت ہی چونکا دینے والی آیات ہیں. بادشاہی اسی کی ہے، تو پھر نظام انتظام سب اسی کا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. آج ہم نے ماشاءاللہ سے 3 آیات کی، کہ آیا نمبر 186 4 کی، بلکہ 186 سے 189 تک الحمدللہ. اور بہت ہلا دینے والی آیات ہیں. ان سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ جو کام کیے ہمیں، ہم ریاکاری سے بچیں، کنجوسیوں سے بچیں، خوشامد پسندی سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو منکر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اور ملکیت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. تعریف تو اسی کی ہونی چاہیے. اور اگر سمجھنا چاہو تو اس نے زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز کا وہ مالک ہے. ہر چیز کی نشانی اس نے رکھ دی ہے. اور مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح دن اور رات کا آنا جانا ہے، اس طرح زندگی میں دکھ سکھ خوشی غم آزمائشیں آئیں گی، ناکامیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئے ہیں. اور مومن کے لیے خوشخبری اور اطمینان ہے. اور زمین اور آسمان کی ملکیت جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی خدائی کا ثبوت تمہیں ہر وقت نظر آ رہا ہے. تو اس کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے، کیا چھپا سکو گے اس سے؟ عقل مند وہ ہے جو نافرمانی سے بچ جائے، وہی کام ظاہر کرے جو اس نے کیے ہیں. وقت تبدیل ہوتے پتہ نہیں چلتا. اللہ ہمیں ہدایت دے. اور قیامت کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اللہ ہمیں معاف کر دے. جی، مومن کے لیے بشارت ہے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جان اور اپنے مال دونوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے رہنا چاہیے. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فی. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن سے مستفید کرتا رہے اور ہمیں عمل کی توفیق دیتا رہے. ہم اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے اس کو عمل میں لے کے آئیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.